साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छा वो पढ़ते हैं माशाअल्लाह। और हिंदुस्तान के वो जो चंद 5 अगर टॉप 5 में उनका नाम लिया जाए तो जाना होगा, उसमें भी रैंकिंग नहीं कर सकता क्योंकि सारे लोगों से मेरे ताल्लुकात होता है, मगर ये 5 में तो आते हैं, है ना। बाकी 4 नहीं बता रहा हूँ, जो भी शायर मुझे फोन करके गए किसे कहा था बताओ तो मिलेगा। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यह है कि मैं अर्ज कर रहा था मेरी बहनें कितनी अच्छी है बेटी, आप कितने अच्छे लोग। अगर आप कहें तो इन्होंने कलाम पढ़ा, 2-3 शेर मैं नहीं पढ़ना चाहता था, इस वजह से वो थोड़ा सा आप तो भूल ही है माशाअल्लाह। देखो याद रखो, हुजूर का जब जिक्र होता है सुभान अल्लाह, तो वो भी बोलता है, वो कभी बोलता है नहीं बोलो यार। मेरे सरकार का हाल तो ये है कि तबूक के मौके पर मेरे आका करीम का कि सहाबा आए हज़रत उमर, या रसूलल्लाह अगर पानी न मिला, लोगों ने अपने ऊंट काट के उनकी ओझड़ियों को निचोड़ के उसमें से जो पानी निकला है उसको लोग पी रहे हैं। अगर पानी न मिला ना मेरे सरकार, तो मेरे आका सहाबा दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और दुनिया जान उनकी चली जाएगी। हुजूर ने फरमाया बर्तन लेकर के आओ। हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियां डाली और फिर उसमें से 5 पानी के धारे निकले और सारे सहाबा पूरा लश्कर हुजूर के मुबारक हाथों से सैराब हो गया। और जो तो जोर से बोलो, मुबारक हाथों से हुजूर के सैराब हो गया। मेरा इमाम कहता है उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे छूम कर, एक टूटना होता है एकदम, टूटे हैं प्यासे एक हुजूर का। खुदा की कसम ये बहस चलती है, पानी कौन सा अफजल है, आपे ज़मज़म का या फिर आपे कौसर का या तस्वीर का, ये जन्नत की नहर। सुनो तो आशिक कहता है आपे ज़मज़म का पानी भी मुक़द्दस, जन्नत की नहरों का पानी भी मुक़द्दस, मगर सबसे ज्यादा फजीलत वाला वो पानी है जो मेरे नबी के मुबारक हाथों से निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। मेरे सरकार को अल्लाह ने ऐसा शान अता की कि हज़रत तलहा हुजूर को लेकर के गए और एक पहाड़ में, और वो ये जंग अहद में सरकार मेरे जख्मी हुए लेकर के गए हैं। पहाड़ में जब देखा हुजूर एक कौम में गए, मैंने वो जगह देखी है, आज भी वहां वैसी खुशबू आती है जैसी 1400। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बावजूद वो मिंबर पे हूँ, मैंने एक खुशबू ये 3 जगह सेम 4 जगह सेम सूंघी है। गारे सौर पर वही मैंने खुशबू सूंघी, वही गारे हिरा पर भी सूंघी, गारे हिरा पर भी सूंघी, गारे सौर पर भी सूंघी, वही खुशबू मैंने गारे सजदा मदीना शरीफ में सूंघी, वही अहद की पहाड़ियों में सूंघी। वो अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। आप में से जो जाओ जा करके चेक करें। हुजूर जब गए तो पहाड़ की एक चट्टान थी, उसके सरकार उसमें सरकार को जो है ना, सरकारी द्वारों को अंदर जो है ना वो पर्दे के साथ बिठाला के वो कुफार न देखे। तो जब हुजूर ने अपनी मुबारक पीठ लगाई, क्या लगाई, उसका निशाना क्या है, हुजूर ने अपनी पीठ लगाई तो पत्थर ने देख लिया कि मुकद्दर मेरा जाग गया। हुजूर की पीठ लगी, पत्थर ऐसा हो गया जैसे गड्ढा होता है। हुजूर की पीठ के लिए वो बाकायदा पीछे एक सपोर्ट बनी और उसमें से आज भी खुशबू आ रही है। मेरे सरकार के जैसा कोई, जल्दी बोलो भाई, सरकार के जैसा कोई 2-3 शेयर कर इजाजत दे तो करीब आके बैठ जाओ, थोड़ा सा मिल के बैठ जाओ, ये बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे नूर मुजस्सिम भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा और भी शोरा में पढ़ा होगा माशाल्लाह, और तकरीरें भी अच्छी हुई। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, जरा मुस्कुरा के बोल दो। ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए,
تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، اور تیرے در آرزو میں یہ دیوانہ، اور تیرے غم میں کاش سلوے میری زندگی یہ گزرے، تیرے غم میں کاش سلوے میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں جو آئے تیرے شہر۔ اور یہ شعر سماعت کریں، سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، پودھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے، پودھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار۔ ایک شعر اور پڑھ لیتا ہوں، ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں مائک سے مطلب ہار تو نہیں ہوں، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ زیادہ دیر میں نہ نہیں ہوں، ایک دو شعر سنیے۔ سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، حضرت تشریف لا رہے ہیں، اب آپ حضرت سے راستہ خالی کرتے ہیں، آپ لوگ جائیں نہ پڑا پر بال کریں، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، جو راستہ ہے اس کے کھانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادے رسول، اولاد مصطفیٰ، شہزادے حضور طاہر ملت، شہزادے حضور طاہر ملت، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت گاڑی کے پیچھے آپ حضرات نہ لگے، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ آ گئے، حضرت کو سیدھے اسٹیج پر تشریف لانے دیں، اور آپ سامنے بیٹھ کر کے حضرت کے روش روشن کی زیارت بھی کریں، اور حضور سید صاحب اللہ کا خوبصورت خطاب اور اس سے پڑھی آپ کی زبان مبارک سے وہ خوبصورت نعت کے اشعار سماعت کریں۔ بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں، حضرت مجلس پر تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لگا کے اولاد مصطفیٰ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادے حضور طاہر ملت، شہزادے حضور طاہر ملت، حضرت علامہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ شاہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، پیچھے جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اب دیکھیں ممبر شریف پر
دو عظیم شخصیتیں تشریف فرما ہو چکی ہیں اور آپ کی سکین کے ساتھ بیٹھے کہ جلسہ اب شروع ہوا ہے. آپ کی سننے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سماعتیں جتنی بلند ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی ناصحانہ خطاب آپ کو سننے کو ملے گا. بیٹھے آپ دیکھیں محفل میں رنگ اب چار شام لگے زور سے بولو. اب جلدی بیٹھ جاؤ بیٹھو بس آپ لوگ جلدی بیٹھو. حضرت قاری ابو الحسن صاحب احمد اللہ بیٹھ جائیں آپ لوگ قریب آ جائیں مہربانی کریں جلدی آئیے آپ لوگ آپ کی بڑی آپ ہی بیٹھ جائیں. جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں ان سب سے گزارش کریں کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے آ کر کے بیٹھ جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ رونقیں برکتیں اور بڑھیں خانقاہ واحدیہ بیک گراؤنڈ شریف کے صاحب سجادہ اور حضرت سیدنا امیر طیب اور امیر عبدالواحد الگرامی رضی اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات کے ساتھ اس بابر کے دنتی سے آئے ہیں. دنیا میں بڑی گتیاں ہیں سب لائق تعظیم ہے برکت والی ہے سب کے اپنے اپنے فیوز و برکات. اگر اس عہد میں اس دور میں جس گدی سے برکتیں اعلیٰ حضرت نے حاصل کی ہیں یہ وہ سیدنا امیر عبدالواحد الگرامی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نبی آنے ان کے گھر کے ایسے جنہوں نے امیر عبدالواحد الگرامی کے فیضان کو پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے اور ہم حضرت کے ساتھ بیٹھے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میری تقریر شروع ہوئی تو حضرت آگے آپ لوگ کچھ بیٹھ جاؤ. اگر جہاں آپ کو دل لگے بیٹھ جاؤ اور جو باہر لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہوں بیٹھے اور آپ ذرا دل لگا کے ذرا بولیں سبحان اللہ. آپ لوگ جو ہیں آپ ہی آ جائیں. بڑی مہربانی میرے ساتھ ذرا پڑھیں. تیرے دل کی آرزو میں یہ دیوان مر سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جدھر سے گزرے شیطان. اور یہ شعر سنو. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے بہن لگا دے. بس شعر سمجھانے سے بات بن جاتی ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں بات نہیں کر رہا ہوں. آپ سمجھ کی کوشش کیجیے میں کس طرح پر اشارہ کر رہا ہوں. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے بہن لگا دے. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے بہن لگا دے. پھر شیر وہ خدا کا خیبر آخری شعر اس وجہ سے میری بہنیں بیٹھی ورنہ پڑھتا نہیں. آخری شعر ہماری بہنیں بہت سی ایسی بیٹھی ہوئی جو نماز نہیں پڑھ پاتی
بھی وقت نہیں ملتا انہیں صبح کا کھانا، دوپہر کا، شام کا کھانا، پھر صبح کو وہ جو ہے نا وہ کپڑے انہیں ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، شام کے کپڑے، صبح کے کو جو ہے وہ برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، دنیا کے سارے کام کرتی ہے، کھانا بنانا، روٹی بنانا، اور 10-15 منٹ غیبت بھی کرنا پڑتی ہے. اس وجہ سے بیچاری نماز نہیں پڑھ پاتی. جو میری بہنیں نماز نہیں پڑھ پاتی ایسی بیٹھی ہو، ان کی نظر یہ شعر ہے. اللہ نے عقل عطا فرمائے، ہدایت عطا کریے. ایک شعر سنے زور سے بولے سبحان اللہ. بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، جو کہ شام میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے، جو کہ شام میں سر. چلیے ٹھیک ہے، اب میں پھر انشاءاللہ یہ پورا کلام کروں گا. اس میں 12-13 شعر میں نے لکھے. راشد نبی سے کہتا ہوں میں شبہ جسے دیکھنی ہوں جنت و مدینہ دیکھا ہے. صاحب بیٹھے ہیں اس میں اپنی بات شروع کرنا. اللہ فرماتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی. کس چیز سے غفلت رہ گئی؟ مال کی زیادہ طلبی. اس کا نقصان کیا ہوا کہ تم غافل رہے. کیسے؟ مال کی زیادہ طلبی تم کو کیا رکھا؟ غافل. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی نور دیکھی. حضور فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے اللہ اگر سونا عطا کر دے تو وہ اس کو ایک دن میں ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرے سونے کی تلاش میں چلا جائے. اس کو فرماتے حضور جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو 2 چیزوں کی خواہش پڑ جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ. ایک تو پیسے کی خواہش، دوسرا جینے کی تمنا اور خواہش. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں غافل کسی نے رکھا مال کی زیادہ پھر کیا چلے گئے قبروں میں. پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. کیا؟ ہاں جلد. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ثم یعنی پھر وہی بات مگر صرف ثم کا اضافہ. یعنی اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. مولا علی سے پوچھا گیا ایک ہی بات کو اللہ نے 2 مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو آج فرمایا آپ نے فرمایا ایک بار قبر میں جاؤ گے، ایک بار حشر میں جاؤ. اچھا دیکھو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہوئی، آپ کو ہونا اس کو کوئی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں ڈینائی کر سکتا ہوں چونکہ نماز ہر نماز آتی ہے سمجھ کے پڑھو. وہ ہے کی بات نہیں، حضور کی حدیث ہے کہ نہیں ہر نماز کو. اچھا بتاؤ کیوں نماز کو آتی ہے سمجھ کے پڑھو. جب تک آخری نہیں پڑھو گے نماز میں تم کو دل نہیں لگے گا، تمہیں وہ برکات حاصل نہیں ہوگی، وہ برکتیں وہ رحمتیں جو ہونی چاہیے. موصل اعظم فرماتے ہیں اگر آخری نماز تمہاری ہر نماز کو آخری نہیں سمجھو گے تو تم نماز کو پڑھو گے مگر مرغے کی طرح ٹھوکے مانو گے، تم کو نماز میں وہ لطف نہیں آئے گا. جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ آخری سجدہ ہے تو پھر وہ کتنی آرزویں کرے گا، کتنی تمنائیں کرے گا، کتنی اس کے آنسو گریں گے. خیر یہ بات ایک الگ سی ہے مگر اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو کوئی ایسا بندہ یہاں بیٹھا ہو سکتا ہے جو آخری نصیحت سننے آیا ہو. وہ نصیحت کی ہے یعنی بولے پھر وہ نصیحت کی ہے یعنی بولے پھر وہ نصیحت کی ہے نہ سن پائے. حضرت اللہ تشریف رکھتے ہیں اپنے دلوں کو بدلنے کی کوشش کرو. یہ بتاؤ آج تک کسی نے یہ کسی سے موت نہیں کہا ہے کہ بے نمازی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مرے گا اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پیے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو بے نمازی ہے اب اور پھر جب اٹھ مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا، اٹھے گا تو پھر ذلیل ہو کے اٹھے گا. فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا، میدان محشر میں وہ مسلمانوں کے ساتھ بے نمازی نہیں ہوں گے، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، دشمنان خدا کے ساتھ. اب ذرا غور کرو اس پہ توجہ کرو. مگر آج تک بے نمازی سے کبھی موت نے یہ نہیں کہا کہ تم مرنے والا ہے تو مر جائے گا توبہ کر لے، کبھی نہیں کہا نا. وہ لوگ کبھی کہا نہیں کہا نا.
نہیں 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 نہیں، موت کسی کو نہیں سمجھاتی، کسی کو نہیں بتاتی، بس یہ آپ دیکھیں یہ موقع نہیں دیتی. یہ سود کھانے والوں سے کبھی کسی نے کہا، اللہ کے حدیث میں آیا روایتوں میں کہ جب سود کھانے والے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوں گے پھر گر جائیں گے، کھڑے ہوں گے تو پھر گر جائیں گے. ان کی توڑیں ان کے باقی جسم سے بڑی ہو جائیں گی اور یہ پھر توازن ان کا بگڑ جائے گا اور یہ توازن کھو دیں گے تو یہ پھر شریر ہو کے گریں گے. اب میں نے اہل محشر پوچھیں گے محشر والے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں، وہ فرشتے کہیں گے جو دنیا میں سود کھاتے تھے. سود کا ایک پیسہ کھانا اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی برا کام ہے. اگر آج تک کسی زانی سے موت نے کہا کبھی سود کھانے والے سے کہا کبھی سود کھانے والے سے کہا کبھی کہا نہیں کہا. کبھی کسی بدنگاہی کرنے والے سے کہا موت نے کہ بدنگاہی کر کے مر گیا، یہ تیری نگاہ ہے تیری نہیں ہے، اس کا حساب ہوگا. یہ نگاہی تو ہے، اگر یہ نگاہ کام کر جائے اسی کا تو کمال ہے. یہ کعبہ دیکھے تو نیکیاں ملے، حضور کا روزہ دیکھے تو دل میں نور آئے. یہی آنکھیں تو ہیں، اگر حضور کو دیکھ لے تو بندہ صحت بن جائے. مگر یہی آنکھیں جب مس یوز ہوتی ہے تو یہی جہنمی بھی بنا دیتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدنگاہی کرنے والے کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، جہنم کی سلاخیں بھری جائے گی. پوچھنے کی سوال کرنے کا مطلب آپ سے صرف ایسا ہے. مگر آج تک کبھی کسی سے کہا گیا کہ مر جاؤ گے ورنہ پیدا کر لو؟ اب یہ غوث اعظم کا فرمان سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے. کیا فرماتے ہیں؟ میرے ساتھ ذرا دوہراؤ کیا؟ موت تجھے حال بدلنے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں، اب جو جس حال میں جی رہا ہے اسی میں مر جائے گا. اگر بے نمازی ہے تو اس کو کرنا چاہیے اسی حال میں مرے گا. اگر وہ بدنگاہی کرتا ہے تو اس کو بڑھ جانا چاہیے. 22 سال کا نوجوان دلی کے سنیما ہال میں فلم دیکھ رہا ہے، 6 ایپ اس کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے انسٹاگرام پہ لاکھوں فالوئنگ ہے. اس کی ویڈیو چلتے ہی 1 ملین بلین میں پہنچ جاتی ہے. بہترین قسم کا وہ مضبوط نوجوان ہے، 6 ایپ بنے گئے اس کے. اور فلم دیکھ کے باہر کو نکلا، اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور بائک پہ بیٹھ کر کے اس نے کانوں میں لگایا ایئر بڈ اور اس نے پھر اس کے بعد منہ میں گٹکا ڈالا، تیزی کے ساتھ بائک چلائی. مگر اس 22 سال کے جوان نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی آخری ہے، اس کے بعد پھر وہ کبھی بائک پہ نہیں بیٹھ پائے گا. موت نے اس کو اتنی بھی مہلت دی کہ بائک روک کے اپنے کانوں کا وہ گانا بند کر دیتا ہے جسے سنتے سنتے وہ جا رہا تھا. موت جب آئی تو سائلنٹ اٹیک ایسا آیا کہ پہلے وہ گرا، بعد میں اس کی بائک گری. موت نے اسے بائک روکنے کا بھی موقع نہیں دیا، اس کا پورا چہرہ روڈ کے کنکریوں نے اپھیڑ کے ختم کر دیا. وہ چہرہ جس پہ ذرا سا نشان آتا تھا تو یہ بڑا کس کا کیئر کرتا تھا، یہ گوشت ہوتی، مگر آج اس کا پورا چہرہ ادھر گیا. کنکریوں نے روڈ کی سارا غرور سارا نشہ چھاڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد مر گیا. قبرستان اسے لے کے گئے پوسٹ مارٹم ہاؤس. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایسا پوسٹ مارٹم ہاؤس میں ایسا ہوتا تھا پہلے ان کے پاس چھینی اور ہتھوڑی تھی. یہ پوسٹ مارٹم کرنے والے اس کا پورا جسم یہیں پہ پڑا ہے. اب اس میں مکھیاں بھی شروع ہو گئی، یہیں سے درگت ہو گئی. مجھے سمجھ رہا تھا کمرے میں جاؤں گا، مگر وہ حسین کمرے میں نہ جا سکا، وہ اپنے اے سی روم میں نہ جا سکا. وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں گیا اور پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، پورے کپڑے اتار دیے گئے. اور اس کے بعد پہلے وہ چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، یہاں جہاں سے ان کو کاٹنا تھا یہ پورا جسم پھاڑ دیتے تھے، جہاں سے ان کو پھاڑنا ہوتا تھا. اس کے بعد پورا یہاں سے کھو دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اس کے بعد وہ اس پہ ٹانکے لگاتے ہیں، آرگن جو بھی نکالنے ہوتے ہیں آرگن چیک کرنے کے بعد اس میں بے ترتیب موٹی سوئی سے ٹانکے لگاتے ہیں، سر کو پیتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کو سب بیچ دیتے اور سینے کے بعد کالی پنی میں ڈالنے کے بعد بیچ دیتے. میں نے 18 سال کے ایک نوجوان کو جو کہ میرے گاؤں کا رہنے والا تھا اسے میں نے غسل دیا. میں نے اس کا سر اٹھایا تو میری انگلی اس کے سر کے اندر گئی اور ایک سفید کلر کی اس کی ہڈی میری انگلی میں لگی اور پھر میری آنکھوں سے آنسو نکلے. ایک صاحب بولے کہ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ میں کہا درد نہیں ہو رہا ہے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا غسال تو وہ کہتا ہے آرام سے میرا ہاتھ اٹھاؤ. میرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب لے کر کے چلتے ہیں جنازے کو تو وہ کہتا ہے ذرا
آرام سے اور ذرا پاؤں دھمک کے ساتھ نہ رکھو. اے میرے جنازہ اٹھانے والوں, تمہارے پیر کے دھمکنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے کہ میری ماں مریم. حضور فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کا سردار ہے. مریم کی بھی سورہ مریم موجود ہے. حضرت عیسیٰ جا کے کہتے ہیں میری والدہ اب میں مردہ زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی, نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ روح نکلتے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی اس کا احساس مجھے ابھی تک ہے. مجھے تو مرتبہ نہ کرنا, میرے لال نہ کرنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ انتقال ہونے والا ہے. کبھی زرد کلر ہوتا ہے, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی لال, کبھی لال, کبھی پیلا, کبھی زرد, کبھی سرخ. کانپتے ہیں, کانپ رہے ہیں. کسی نے پوچھا ڈلیوری سے آبی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ نہیں. میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں. تو بس میں اپنے مالک سے یہی عرض کرتا ہوں, میرے کریم, میرے وحید, یہ ابو ہریرہ کی موت کا وقت ہے. اگر تو نے اس وقت اس کو نہ بخشا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ چڑیوں کو دیکھ کے کہنے والا کون تھا؟ وہ کون تھا جو چڑیوں کو دیکھ کے کہتا تھا مجھ سے بہتر تو یہ چڑیا ہے جو ایک ڈال سے دوسری ڈال پہ چلی جاتی ہے, پھنسا تو میں ہوں. یہ وہ تھا جس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی ہے. یہ ابو بکر صدیق تھے. ہمارے دلوں کے خوف نکال دیے گئے, نکل گئے. میرے بھائی, میرے دوست, میں نے اس سے کہا میں بس اس وجہ سے تھوڑا سا میری آنکھوں میں آنسو ہے. اپنے رب سے یہ عرض کر رہا ہوں مالک دن رات سفر میں رہتا ہوں میرے کریم, بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کے مدینے میں اپنے محبوب کے جلوے والی موت عطا کرنا. میرے مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے کریم, بچا لینا میرے نوجوان. اس سے پوچھنا چاہتا ہوں جنازہ اس کا گیا اور اس پہ لپیٹ کر کے ماں کے قریب کر دیا گیا. میں نے یہ کہا ہے میرے لال صبح ٹھیک سے گیا تھا, ادھر بہنوں نے ہنگامے کیے اور وہ پچھاڑے کھاتی ہے. آئے میرا بھائی, آئے میرا بھائی. ادھر بات کہتا ہے میری پیٹ ٹوٹ گئی مگر سب کے ایسے ایک جیسے جذبات نہیں ہے. رشتے دار کہہ رہے ہیں جلدی 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 کرو, ہماری دکانیں بند ہے, لمبا سفر پہ جانا ہے, جلدی کرو جلدی کرو. ہائے ہائے, اس دنیا سے دل لگایا تو نے, تیرے رشتے داروں نے تیرے غسل میں تیرا ساتھ نہیں دیا. سن یہ رشتے دار یہ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں, جلدی 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 جلدی. وہ جو لوگ کہتے ہیں اب ہم جی نہیں پائیں گے, ہمارا جوان بیٹا مر گیا, ہم نے اسی گھر میں 3-4 سال کے بعد ناچ دیکھا ہے, ڈرامے دیکھے ہیں, ہنگامے دیکھے ہیں. شادیوں میں ہم نے وہیں پہ جو بہت بڑی آتش بازیاں ہوتی دیکھی ہے. وہ قبرستان میں جا کر کھلونے والا آدمی جو اپنے بیٹے کی خبر پہ روتا تھا, پھر وہ خبر جوان لڑکے کی پرانی ہو گئی, اب تو وہ چھپ گئی, اب تو کوئی پہچانتا بھی نہیں, کوئی نہیں جاتا اپنے بزرگوں کی قبروں پہ, کوئی نہیں جاتا فاتحہ پڑھنے. تو پھر تیری خبر پہ کوئی کیسے جائے گا؟ کہ تم لوگوں کی اہمیت دنیا میں نہیں تھی تو میرے دوست تیری کی اہمیت ہوگی. سوال یہ ہے کہ اس کے جنازے کو اٹھایا گیا, ایک شور, ایک ہنگامے کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہنگاموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو دفن کر دیا گیا. دفن کرنے کے بعد لوگ واپس چلے ہیں. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جب قبرستان کے مردے کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کرنے والے, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ایک رات تو میرے ساتھ گزارو. میرے یاروں, کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری, ایک رات تو گزارو, مگر کوئی نہیں گزارتا. اگر آپ تقریر سن رہے ہیں تو آپ پر بھی وہی سب گزرنی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اور اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک دن موت آنی ہے. کوئی نہیں بچے گا, نہ پیر کو چھوڑے, نہ مرید کو چھوڑے, نہ امیر کو چھوڑے, نہ غریب کو چھوڑے, نہ بادشاہ کو چھوڑے, نہ کسی سلطنت کے امیر کو چھوڑے, نہ کسی کیسر کو چھوڑے, نہ کسرا کو چھوڑے. یہ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی, نہ منتری کو چھوڑے, نہ کسی بھی کو چھوڑے. موت کسی کو نہیں چھوڑے گی. اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اس سے سکندر صفاتے بھی ہرا. ہر ایک لے کیا کیا نہ سجے, کیا کیا نہ حد نصیب ہارا. لگا رہ گئے یہی تھا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ قبرستان میں 18 سال کی قبر کہہ رہی ہے, وہ 18 سال کے نوجوان تو بھی مر سکتا ہے, کیونکہ میں بھی سمجھتا تھا میں نہیں مروں گا. یہ 25 سال کی قبر جو قبرستان میں ہے, یہ اعلان کر رہی ہے اور دنیا میں بس مس لینے والے, میں 25 سال کی جوانی میں آیا ہوں. یہ 30 سال کے جوانوں کی قبریں, یہ 35 سال کے لوگوں کی قبریں, یہ 40 سال کے لوگوں کی قبریں, یہ 50 55 60 سال کی عمر, جس عمر میں تم جی رہے ہو اس کی قبر موجود ہے. تو پھر
بیٹوں کو اپنی موت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ مگر سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے جانے والوں ایک رات تو گزارو، مگر کوئی نہیں گزارتا۔ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا، مگر سوال اب یہ ہے کہ اس کی قبر میں جب اسے رکھ کے لوگ لوٹے ہوں گے اور جب حضور قبر میں تشریف لائے ہوں گے تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی کیسے ہمت کی ہوگی جس سے وہ گندی چیز دیکھتے ہیں۔ کل ہے آج یہاں آنکھ بیکار کیا ہوا؟ آنکھ بیکار ہے، چھپے لوگوں سے ایک ایک گناہ جانتا ہے اللہ، ایک تنہائی میں کیا ہوا، یہاں وہاں میرے دوست تم تو آبادی کرتے۔ سوال یہ ہے کہ جو مسلمان بچیاں جو پوری کی ویڈیوز بنانے لگے اور وہ برقع اوڑھ کے غیر مسلموں کی بائک پہ پکڑی جانے لگے اور وہ ویڈیو بنانے والے کتنے بےہودہ لوگ ہیں اپنی قوم کی رسوائی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے میرے بھائی، یہ بتاؤ جب اچھی مائیں نہیں ہوں گی تو بچے اچھے کہاں سے آئیں گے؟ بتاؤ جب یہ ایک تعلیم، میں تعلیم کا مخالف ہوں، تعلیم ہے مگر میں بے حیائی کا مخالف ہوں، میں بھی مخالف ہوں، میرا باپ بھی مخالف ہے۔ میں ایسی تعلیم کا پیر کے جوتے پہنتا ہوں جو لڑکیوں کی حیا کو چھینے، اللہ جو انہیں بے حیا بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں 2 لاکھ لڑکیاں چلی گئی، 11 لاکھ چلی گئی، 10 لاکھ چلی گئی، مانتے ہیں نہیں، مگر سوال یہ ہے کیا وہ واقعی مسلمان کی بچی؟ اس کا جواب یہ ہے نہیں۔ اس کے گھر میں ناچ گانے کو دیکھے جاتے تھے مگر کبھی قرآن کی تلاوت نہیں سنی جاتی۔ اس لڑکی نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس کی ماں نے اسے ٹی وی کے سامنے رونا سکھایا مگر اپنے رب کے سامنے رونا۔ اس کو ہوا دھرنے لگی کہ اسلام کی بس مسلمان کے گھر پیدا ہو گئی تھی اور کچھ یہ جہیز کی لعنت دے گی۔ اس نے بہت اچھا کردار نبھائی۔ جو لوگ تقریر کرتے ہیں جہیز کے خلاف، یہ وہ لوگ ہی اپنے جہیزوں میں اللہ ماشاء اللہ گاڑیاں لینے ریت اکٹھا ہونے کیسے کرتے؟ ہماری شادیاں میرے بھائیوں ادھر دیکھو، میرے بھائیوں میرے دوستوں ادھر دیکھو، حضرت امام حسن بصری نام سنا؟ مولا علی کا خلیفہ ہے، ان کا ایک مرید ہے سب سے بہترین، یہ حفاظ بیٹھے ہیں یہاں پورا، ان کی دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ سب سے بہترین پکا مضبوط حافظ قرآن آیا آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ کہ حضور میں کسی لائق نہ بچا۔ بتاؤ تو کہ حضور کل میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور بڑے غصے میں کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو تم مسلمان، دوسرا حافظ قرآن اور ایک مسلمان لڑکی کے پیچھے چلتا ہے۔ کہ تب سے لے کے اب تک حضور میرے دل میں ایسی تکلیف ہوئی ہے کہ اس کے الفاظ کی اس بد دعا سے میں اب ایک ہی آیت ہو گیا ہے، ایک پورا قرآن بھول گیا۔ اور پھر بولا میں برباد ہوا کہ میرا ایمان نہ نکل جائے سرکار، قدموں میں ایسا رویا پھوٹ پھوٹ کے۔ امام حسن بصری بھی ہوئی اور آپ اس کو پھر اپنے ساتھ حج پہ لے کے گئے اور مینا میں آپ نے دعائیں مانگی عرفات میں، تب اللہ نے اس کو معاف کیا اور پھر ہم اس کا واپس ملا۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہماری آنکھیں برباد ہو گئی، ہماری بیٹیاں بہنیں، ہماری شادیاں، ہمارے گھروں کے نام، یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے، یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ کیونکہ قرآن کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے۔ لڑکیاں، بیٹیاں، بہنیں اپنے ساتھ اپنی بہن کو جو تیار کر کے شادی میں لے کے جاتے ہیں، ان میرے دوستوں سے گزارش ہے کس نیت سے جاتے ہو؟ اسی نیت سے جاتے ہو کہ تم کسی دوسرے کی بہن کو دیکھو گے اور اپنی بہن تیار کروا کے کسی اور کو دیکھنے کے لیے لے کے جاؤ گے؟ وہ اپنی بیویوں کو تیار کرا کے شادی میں لے کے جاتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کی عورت مردہ ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے؟
نہ تو وہ لائق امامت ہے، مگر ہماری شادیاں، یہ شادیاں جس میں ہر طرح کی بے حیائیاں، لڑکیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں، عورتیں بے حیا ہیں. ادھر دیکھو ماما، آپ کو معلوم ہے یہ فٹنگ کا لباس پہلے نہیں تھا. آج سے 25 سے 30 سال پہلے عورتیں فٹنگ کے لباس کے بارے میں جانتی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ وہی صلاح الدین ایوبی سے جس نے کہا تھا ہم تمہارے عورتوں کے اندر غیرت نہیں رہنے دیں گے. انہوں نے خریدے کچھ پاکستان کے، کچھ ہندوستان کے، انہوں نے مسلمانوں کے نام کے ناٹک بنائے، اور یہ جو بے حیائیاں انہی سیریل میں ہے، یہ ان یہودیوں کے انقلابوں نے یہ سیریلوں کی میں وہ بے حیائیاں مسلمان عورتوں کے کپڑے انہوں نے آدھی آستین کے کرا دیے، انہوں نے فٹنگ کے کرا دیے، انہوں نے بربادی کی طرف لے کے گئے. اور میرے دوست، میرے بھائی، میری طرف دیکھ، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں یہودیوں کی چال کو اگر بند کرنا ہے تو یہ تو نے کیا کر دیا کہ تو اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے. نہیں، اپنے گھروں میں یہ ناٹک چلنے بند کرواؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم شروع کرواؤ. اور یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مسلمان عورتیں کیا مسلمان عورتیں ہیں، میں تو ان مسلمان عورتوں کے بارے میں سنتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں، مگر یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں ایک جوتا اگر فلسطینی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا مل جائے تو رکھ دینا، تاکہ اللہ مجھے بخش دے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ بیان جو دیا ہے اور کتنی ایمان والی ہے، ان کے ایمان کتنے مکمل ہے، ان کے ایمان کتنے مضبوط ہے. وہ کہتی ہے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی نے کہا برقع تو اوڑھ کے کوئی نہیں، وہ قرآن پڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، اور وہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ برقع اوڑھ کے کیوں سوتی ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ جب رات کو بم گرتے ہیں تو صبح کو گھر میں سے ملبے نکلتے ہیں، اور گھروں کے ملبے بننے کے بعد ملوں میں سے نکلتے ہیں لاشیں. تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سو رہے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاش نکلے تو پردے میں رہنی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم قرض کر دیں ہمارے بچے 20,000 تقریباً بھوک سے مر گئے یا رسول اللہ، انہیں کھانے نہیں ملے، ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے. 50,000 تقریباً عورتیں دنیا سے چلی گئی، مگر کیسی ایمان والی تھی، ایک نے بھی کسی یہودی سے نہیں کہا نہ میں تیرا ہاتھ پکڑ رہی ہوں، اسلام چھوڑ رہی ہوں، مجھے بچا لے. اس نے یہی کہا یہودیاں، یہ اقصی کی بچیاں ہیں، یہ فلسطین کی عورتیں ہیں، انہوں نے اپنے دودھ کے ساتھ نبی کی محبت بھی دی ہے، ہم جان تو دے سکتی ہے مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. میں حضرت علامہ سید شباب حسین صاحب اللہ، یہ ایک ہماری شادی ہے، ایک شادی مدینہ ہوئی ہے. سبحان اللہ، نبیوں کے بعد اتنا خوبصورت جوڑا کسی کا نہیں ہے جتنا سیدہ خاتون جنت اور مولا علی کا جوڑا ہے. جلدی بولو، جلدی بولو، توجہ کرو ذرا، جلدی بولو، سماعت کریں ذرا. دیکھو اتنا خوبصورت جوڑا، ایک تمہاری شادیاں جن کی کوئی برکت نہیں، بے برکت. اب لڑکی آ کے پہلے سب نے گھر میں جھگڑا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ لڑکی جس معیار پہ لائی گئی وہ معیار ہی خراب. ساری عورتیں بے پردہ تھی جب تمہارے یہاں شادی ہو رہی تھی، ناچ ہو رہے تھے، ڈانس ہو رہے تھے، ڈی جے نچ رہے تھے اور پیسے طے ہو رہے تھے، اور ادھر جو ہے نا تم نے 1000 باراتی پھرائے، سارے وہ کام کیے، کھڑے ہو کے کھانے ہوئے، کھانے کی بے حرمتی ہوئی. تو جب تم نے بنیادی خراب رکھی تو برکت کیا؟ اس میں تم نحوست ہے. کبھی گھروں میں جھگڑے، کبھی یہ کہ یہاں چلے جاؤ، کبھی وہاں چلے جاؤ. کبھی تو میں کہتا ہوں جیسی شادیاں کرو گے ویسی برکتیں آئیں گی. ایک شادی مولا علی کی بھی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری بیوی میرے گھر میں آئی، میں نے ان کو دیکھا اور میں انہیں دیکھتے ہی رونے لگا. اماں عائشہ پر قربان جاؤں، اے میری ماں عائشہ، تیرے قدموں کا دھومن کاش مجھے مل جاتا. کتنا عظیم کام کیا آپ نے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے. آپ نے بتا دیا کہ حضور کی بیٹی کیسی ہے. اماں عائشہ فرماتی ہے کسی کی آنکھیں بالکل حضور کی طرح ہے، کسی کی ہونٹ بالکل حضور کی طرح ہے، کسی کا چہرہ بالکل حضور کی طرح. بولو کو سن کے بتاؤ، جلدی بولو. جس کا چہرہ بالکل حضور کی طرح ہے، اس کے ہاتھ بالکل حضور کی طرح. جب وہ چلے تو نبی کی چیز چال یاد آئے، جب وہ بولے تو نبی یاد آئے، جب وہ مسکرائے تو نبی یاد آئے. جب وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ارے کوئی مرد تھوڑی، کوئی راوی تھوڑی روایت کرتا، یہ تو آپ کا
احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اما عائشہ آپ نے بتایا کوئی مرد تھوڑی روایت کرتا. حضرت علی کہتے ہیں خاتون جنت کو میں نے دیکھا تو میں نے انہیں دیکھ کے جب میری شادی ہوئی تو پہلی مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے میں رونے لگا. تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ آپ کو میرے ساتھ شادی پسند نہ تھی؟ میں نے کہا نہیں اللہ کا فضل ہے جو آپ میرے نکاح میں آئی. روتے تو میں بس اس وجہ سے رو رہا ہوں. کس وجہ سے؟ اے میرے سرتاج اس وجہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وجہ سے روتا ہوں سیدہ کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کے دل میں ایک ارمان ہوتے ہیں کہ جب وہ دلہن بنے تو ایک جوڑی نئے کپڑے ضرور پہن لے. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کے چہرے پہ کوئی شکوہ نہیں, زبان پہ چہرے پہ کوئی شکر نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. مگر آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پینل لگے ہوئے ہیں. حضور کی بیٹی حضرت علی کہتے ہیں میں یہ جب دیکھا تو وہ آگے بڑھی اور میرے آنسو پہنچے, میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے سرتاج بالکل غم نہ کریں. میرے ابا نے مجھے بچپن سے ہی سمجھایا اور رخصت کرتے وقت بھی بتایا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا میری بیٹی, اللہ صدقوں سے راضی ہوتا. تمہیں بتائیے اپنی بیٹی کو کس سے راضی ہوتا ہے؟ صدقوں سے راضی ہوتا. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ سے کبھی میرا اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ ہوا کہ یہ لا دو وہ لا دو. میں نے اسے کہا آپ نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا کیوں نہیں؟ تو وہ فرماتی تھی میرے ابا نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. جلدی بولو ذرا جلدی بولو. اور کیسے مانگتی تھی؟ کبھی کھانے آ جاتے تھے, کبھی کپڑے آ جاتے تھے. ایک تو حضور نے فرمایا میں نے سنی میری بیٹی ہے, فرمایا فاطمہ میری بیٹی ادھر دیکھو کیا آپ نے چاند دیکھا کل عید ہے؟ ابا میں چاند نہیں دیکھتی. کیوں نہیں دیکھتی چاند؟ ابا اس وجہ سے جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. میرا امام مولا جس کا آنچل نہ دیکھا وہ ہے اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خبیر اس کی بے لوس دیوت پہ لاکھوں سلام. آپ تقیر سے جس میں پودے جمے اس نیاز نجاوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جون رحمت کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور میرے بھائیوں مدینے سے آواز آ رہی, بریلی سے آواز آ رہی ہے, سنو ایمان کے تانے سے سنو. میرا ایمان کہہ رہا ہے دنیا والوں تم سارے لوگوں کا سکون مدینے والے کے پاس ہے, مگر مدینے والے کا سکون فاطمہ الزہرا کے پاس ہے. رحمت کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ میں کہتا ہوں کوئی ایسی تعریف تو کر کے دکھائے جیسی میرے امام نے حضور کے گھر والوں کی ہے. فرماتے سیدی ماں پہلی ماں دافع اولادہ اور گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. سیدہ خدیجہ کے بارے میں اور خاتون جنت کے بارے میں کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ نے لہرا نور کا. میرا امام کہتا ہے فاطمہ کا شوہر بھی علی نور ہے, اس کے بچے حسن و حسین نور ہے, فاطمہ خود بھی نور ہے, اس کے والد بھی نور کے سارے مالک. تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانا. اب دیکھو زور سے بولو, میرے پاس زور سے بولو, جلدی بولو, زور سے بولو. دیکھو میری طرف دیکھو, جہاں باپ نیک ہو تو یہ ہوتا ہے اگر باپ اچھا ہو. دیکھو اگر باپ اچھا ہو تو یہ ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہوگا تو بیٹا بھی اچھا ہوگا, ماں اچھی ہوگی تو بیٹی اچھی ہوگی, بیٹا اچھا ہوگا. توجہ کرو, اگر باپ مولا علی ہوتے ہیں, توجہ کرتا چاہتا ہوں, باپ مولا علی ہوتے ہیں تو پھر بیٹا حسن اور حسین بن کے پیدا ہوتے ہیں. اور جب باپ حسین ہوتے ہیں تو بیٹا زین العابدین بنتے ہیں. جب باپ زین العابدین ہوتا ہے تو بیٹا امام باقر بنتا ہے. جب بیٹا امام باقر ہوتا ہے تو بیٹا امام جعفر صادق ہوتا ہے. جب باپ میر طاہر ہوتا ہے تو بیٹا سہیل ملت ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سادات ابراہیم شریف شہزادے حضور طاہر دل لگا کے بولو کیا کہنے مجھے. پہلے لوگ ایسے تھے, میں نے سادگی جو سید میر طاہر میاں رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی میں نے کسی شیخ میں نہیں دیکھی. صحیح ہے تو ذرا بولو, بالکل سچائی ہے. اور سادگی تو ہمارا زیور ہے, سادگی, اور وہی سادگی حضرت کے اندر.
نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی شرابہ ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی جھام ہے، یہی تو اسلام ہے۔ آج کل کچھ بھی لوگ دیکھ رہا ہوں، دیکھو میں کسی کا نام لکھ رہا ہوں، جسے برا لگے اسی کا کوئی نام نہیں کہتا، وہ تو پانی ڈال کے پہنچ جائے گا۔ آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے حالات بڑے بدلے۔ سنو، پہلے ولی کیسے بنتے تھے؟ وہ تاریخ الگ تھے۔ حضرت سید صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں، پہلے ولی بنتے تھے ماں باپ اچھے ہوں تب ولی بنیں گے۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے، سسٹم بدل گیا۔ اب تو 10-15 مولوی ایسے ہیں، ایسے دو آپ کو بھی اور وہ ایسی ایسی تعریف کریں گے کہ آپ لگے گا یار یہ بڑا اچھا آدمی نکلا۔ سادگی کبھی دنیا میں آج تک روشن نہیں ہوئی۔ سادگی کو لوگوں نے دیکھا۔ آپ دیکھو جن کی خانقاہوں میں وہ اسرار اور رموز نہیں، وہ فضیلتیں نہیں، ان کے معاملے دیکھو اور سہیل مل ایسا دیکھو تو دیکھو یہ قرآن سے تعلق ہے، قرآن یہاں قرآن پڑھا جائے اس کی برکت ختم ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں، سب سے زیادہ دنیا میں قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ مدینہ شریف۔ جلدی بولو، وہ دو ہی چیزیں وہاں آواز آئیں گی، یا تو قرآن پڑھتے ملیں گے یا درود پڑھتے مگر آج کل میں بھائی مجھے لگا ہو گیا، بس بات اپنی ختم کر لوں۔ سید صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں، ایک بات کر رہا ہوں کہ ماں کے پیٹ کے بچے پر بڑی اثر ماں کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد یہ بچے جو پاگل ہوتے ہیں، ان پہ ریسرچ ہوا تو انہوں نے آکسفورڈ میں بتایا یہ وہ بچے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا تو بچے پہ اثر نہیں بولو، بچوں پہ اثر ہو گیا۔ کس نے مارا بولو؟ اچھا، ماں جب پریگنینسی میں ہوتی ہے تو اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو ٹینشن ہوگی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا، ٹینشن ہوگی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا۔ اب تمہیں زیادہ مضبوط چیزیں کھانی ہے، گروتھ اچھی ہو، یہ کیا کھائیں؟ جیسے آپ سیب کھاؤ، اس میں آئرن ہوتا ہے، اور بادام میں آئرن ہوتا ہے، وٹامن سی کے لیے لیمو اور سنترا پینا، اور وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا، اور آپ جو ہے نا وہ خون کے لیے زیادہ بچہ خون والے بچے میں تو انار کا استعمال کرنا۔ اب آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچہ پیدا ہوا، پانی پڑنے رونے لگا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 11 دن 1 مہینہ لگاتار ہسپتالوں میں لے کے گئے، حکیموں کے پاس لے کے گئے، بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بچہ جب ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے بعد 1 مہینے کے بعد فخرالدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کی نماز گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے جب بچے رو کے دیکھا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، مریدوں سے مبارک ہو، اللہ کے ولی کا دیدار ہوگا آج کا کیسے؟ تو یہ بچہ جو ہے مالنزاد ولی ہے۔ اچھا چلو میں ثابت کرتا ہوں، پہنچے جا کے بولے کوئی ہے تو باپ نکل کے جی آپ کا بچہ رو رہا ہے، جی آپ کو مبارک ہو، یہ بچہ اللہ کا ولی ہے، تو آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سویا ہے نا، اس نے ہمیں سونے دیا ہے، میں ہسپتالوں میں حکیموں کے پاس لے کے جا رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے ولی کہہ رہے ہیں، تو لیکن اسے برا نہ کہو، میرے پاس لے کے آؤ۔ اور مجھے ہاتھ میں دیا، ایک کان میں کچھ پڑھ کے سنایا، ایک میں کچھ، بچہ خاموش ہو گیا، مسکرانے لگا، کہنے لگے صاحب 1 مہینے سے نہیں چھوٹا، یہ کیا پڑھ کے آپ نے سنا دیا؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کیا اس کی والدہ قرآن کی حافظہ قاضی ہے؟ تو سنو، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے رونے سے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد کھانا کھاتے وقت چکی چلاتے روٹی بناتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن کی تلاوت کی کہ بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی قرآن سننے کی عادت پڑ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں جچکی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں، اسے آتی تھی قرآن سننے کی یاد۔ اب جب تم نے اسے کھلائی دوائیاں تو وہ خاموش نہیں ہوا کیونکہ اسے چاہیے تھا قرآن۔ میں نے ایک کان میں 1 آیت پڑھ کے سنائی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ بچے کا نام شرف الدین ابو علی شاہ قلندر
پانی بھری ہے کہ جب بات قرآن پر جب ماں قرآن پر پانی بھروانے کی تو کہتا ہندوستان